अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा ए, सूरह बकरा की आयत नंबर 62 हम इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। सफ़ा नंबर 9 का पहला इशारा है। इससे पहले जब हमने कोर्स 2 शुरू किया था, मुसहफ से डायरेक्टली पढ़ना शुरू किया, तो पहले 5 सफ़ात हमने कवर किए। उसमें सूरह फातिहा से शुरू किया और कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। फिर 3 तरह के गुरोहों का तज़किरा हुआ। हिदायत का मज़मून था मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत दी गई। फिर कोर्स 3 में सफ़ा नंबर 6 से शुरू किया, सफ़ा नंबर 10 तक इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे। कोर्स 3 का मेन जो मज़मून है वो ये है कि बनी इसराइल का तज़किरा है। एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने इस हिदायत की कदर नहीं की। तो बनी इसराइल के हवाले से बातें हम पढ़ रहे हैं और उनके वाक़यात पढ़ रहे हैं कि बनी इसराइल पर अल्लाह ने क्या क्या नेमतें की थी और उन्होंने इसकी किस कदर और किस तरह से उन्होंने उन नेमतों की नाकदरी की। तो सफ़ा नंबर 6 से 10 तक जब हम पढ़ते हैं तो आपको याद है कि हम कोर्स 3 में बायां हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6 कहलाएगी, फिर 7, 8, 9 और 10। तो इन सफ़ात के जो इशारात हैं, पहले 3 सफ़ात जो हम पढ़ चुके हैं, उनके इशारात को एक दफ़ा यादा करते हैं। सफ़ा नंबर 6 है हिदायत और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। सफ़ा नंबर 7 फ़िरऔन से निजात, 40 रातें, बशरा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। सफ़ा नंबर 8 बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। इन इशारात को बिल्कुल इख्तिसार के साथ भी हम याद कर सकते हैं। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फ़िरऔन, 40, बशरा, दिखाओ। सफ़ा नंबर 8 बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। तो ये 3 सफ़ात सफ़ा नंबर 6 से 8 तक जो हमने पढ़ लिए थे, इनके इशारात का यादा किया हमने। आइए आज सफ़ा नंबर 9 को देखते हैं। इसमें भी 4 इशारात हैं। इनके इशारात को एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। आइए आज के सबक का तारुफ लेते हैं। जो आज के इस सफ़ा नंबर 9 का पहला इशारा है, आम कायदा। इससे पिछली आयत से इनका रब्त इस तरह से है कि इसमें जो पिछली आयत गुजरी हैं उसमें अल्लाह ताला ने मुजरिमों की सज़ा के बारे में बयान किया। अब नेक लोगों के अजर और सवाब का बयान किया जा रहा है। कुरान पाक में जहाँ कहीं भी सज़ा का तज़किरा होता है तो वहाँ पर जज़ा का तज़किरा भी होता है। हमने कई ऐसी आयत देखी हैं, उसमें इसी तरह का ही तर्ज अमल है। तो इस तरह से आयत के अंदर बयान होता है। तो आइए आज का जो इशारा है इसके असबाक देखते हैं। आज की जो आयत नंबर 62 है। असबाक बहुत अहम होते हैं। असबाक को देखकर हमने समझना है कि इनको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं या हमारे साथ इन आयत का क्या ताल्लुक है। तो अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों को कामयाब करेगा जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर सही तरीके से ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे। ईमान भी लाएंगे और साथ साथ नेक अमल भी करेंगे, तो उनके लिए यही जन्नत है और आखिरत के अंदर जो है वो जज़ा है और कामयाबी का फैसला है उनके लिए। फिर दूसरी बात क्या है कि नेक लोगों को अल्लाह ताला हमेशा रहने वाली नेमतों से नवाजेगा। ऐसी नेमतें जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली होंगी, उन नेमतों से अल्लाह ताला उनको नवाजेगा। जो नेक लोग होंगे, जो अल्लाह ताला की बात मान कर चलने वाले होंगे। तो हम देखते हैं कि हर लाइन में 2 या उससे कम नए अल्फाज रह जाते हैं। इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान बहुत आसान है और हम आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम अपनी वो जो वोकैबुलरी है उसमें इज़ाफ़ा करते चले जा रहे हैं।
लफ्जी और फिक्री तर्जमा देखने से पहले आज की आयत को सुनते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसका लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा और फिर बा मुहावरा तर्जमा देखेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। आमनू हमने पढ़ लिया, आमना आमनू जमा का सीगा है फेल माजी में, आमना आमनू हम आज इसका फेल पढ़ लेंगे। आमनू वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना वा कमना और अल्लज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी हुए, ईमान वाले, वल्लज़ीना और हादू और यहूदी हुए जो, वन नसारा और जो नसरानी हुए, वस्साबीना और साबी, ये भी एक फिरका है, ये भी एक मजहब है। ये नसारा और साबी और यहूदी। मन आमना बिल्लाहि, मन जो कोई भी, आमना ईमान लाए, आमना माजी का पहला सीगा है, आमना ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा, व और अल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर। ये वाव जो है, वाव के जरिए से बा का तल्लुक जो बिल्लाह में बा है, इसका तल्लुक आगे अल यौमिल आखिर के साथ भी है। तो अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर और आखिर के दिन पर ईमान लाए। ठीक है। व आमिला सालिहन, व आमिला माजी का सीगा है, वाव का माना और, आमिला आमिला या अमल समय यसमों से है, और नेक अमल किए, सालिहन नेक, और नेक अमल किए, फलहुम तो अब ये पहले एक बात बता दी गई है कि जो लोग ये काम करेंगे तो उनका बदला क्या है, फलहुम बस उनके लिए, फा बस लाहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, इंदा पास, रब्बिहिम उनके रब के पास उनका अजर है, वला खौफुन और नहीं कोई खौफ। खौफुन हम पढ़ चुके हैं, खाफा या खाफू का टेबल हमने सीखा था समय अस्मा से, तो उससे खौफुन मस्तर है, नहीं कोई खौफ अलैहिम उन पर, वला हुम वाव को माना और, ला नहीं, हम वो सब, यहज़नून गमगीन होंगे, हज़ीना यहज़नु हज़ीना यहज़नु यहज़नूना वो सब गमगीन होंगे, वला हुम यहज़नून वो सब गमगीन नहीं होंगे। लफ्ज़ बराबर तर्जुमा हमने देखा, अब इसका महावरत तर्जुमा इंशाल्लाह एंड पे देखेंगे। अब इसकी तशरीह देखते हैं मुख्तसर सी। आयत का पहला हिस्सा है, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन। ये तीन तरह के ग्रोहों का तज़किरा है, ईमान वालों का, यहूदी, नसारा और साबी, चार ग्रोह हैं। इनके बारे में पहली बात क्या बयान की कि जो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर और नेक अमल किए। तो यहाँ पर इस बात का अंदाजा इस एक हदीस से भी होता है कि हदीस है, हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, लेकिन तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है, तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। यहाँ पर भी आपने देखा, ईमान लाने के बाद अमल साले का तज़किरा है, यहाँ पर शक्ल सूरत का और मालो मता का, मनसब का कोई तज़किरा नहीं मिलता है अहदीस में भी इस तरह से, और कुरान पाक की आयत में भी ऐसा ही है। इसलिए ईमान के बाद अमल साले जो है ये ज़रूरी हैं, कोई मनसब या मर्तबा होना ज़रूरी नहीं है नजात के लिए। आखिर इन्नल्लज़ीना आमनू, अल्लाह की नज़र में तमाम इंसान, तमाम नस्लें बराबर हैं, उसका कानून हर एक के लिए यकसा है, अल्लाह का कानून सबके लिए यकसा है। अभी हमने इसी बारे में बात की। तो ईमान लाने के बाद नेक अमाल ज़रूरी हैं। मन आमना व आमिला, जो कोई दो शर्तों को यानी ईमान और मसाले को पूरा करेगा वो कामयाब होगा। सबसे अहम बात जो याद रखना चाहिए वो ये है कि ईमान और नेक अमल वही है जिसे कुरान और हदीस ने बताया है, यानी ईमान तो ले आए
ایمان کے لیے ہم نے تمام شرائط پڑھی ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے نبی انبیاء پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو یہ ایمان کی تو بات ہم نے پڑھ لی، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ عمل کیا ہے؟ عمل بھی وہی قابل قبول ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں انبیاء کو اللہ نے بتائے، اور انبیاء نے آگے جو میسج کنوے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا احکامات کو کنوے کیا ہے، انہیں وہی چیزیں اعمال ہیں اور وہی درست عمل ہے۔ نیک عمل وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ نیک عمل وہ نہیں ہے جس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، ہم اپنی خواہش کے مطابق کر رہے ہیں یا اپنی رسم و رواج کے مطابق کر رہے ہیں، تو وہ نیک عمل نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کی جو کسوٹی ہے، اس کا جو معیار ہے وہ قرآن و سنت ہے کہ کیا یہ نیک عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ قرآن سے، احادیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور نبی کے سنت سے کیا یہ ثابت ہے، تو وہی نیک عمل کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عمل بھی توفیق عطا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا فرماتا ہے، اس زندگی میں عطا فرمائی ہے، تو آخرت میں اس کا اجر کیا ہے؟ آخرت میں ایسا عمل جو کرے گا، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا، جو بھی کرے گا، تو اس کے لیے دنیا کے اندر تو آسائشیں ہیں ہی ہیں، لیکن آخرت کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کا اجر ہے۔ اللہ کے لیے ہماری اطاعت و فرما برداری اس کی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا یہ عالم ہے، اس نے ہمارے اچھے کاموں کے بدلہ اجر دینے کا وعدہ بھی کر دیا ہے کہ جو اچھے کام کریں گے ان کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ حالانکہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے، اگر ہم اپنی صرف باڈی کو ہی دیکھیں، اس میں اللہ نے کتنی نعمتوں جو ہے نا وہ نازل کر دی ہوئی ہیں، کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس باڈی کے اندر ہی، تو ہر چیز اپنے معیار کے مطابق ہر چیز جو ہے نا وہ ہر اپنے مدار میں کام کر رہی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو باقی کائنات کو اگر غور کریں تو وہ اور زیادہ اللہ کی نعمتیں ہمیں واضح ہو جاتی ہیں، اس لیے وہی بہت زیادہ ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ نے یہاں پہ وعدہ بھی فرما دیا کہ جو نیک عمل کرے گا ایمان لانے کے بعد، اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر بھی ہے۔ ولا خوف علیہم، یہاں پر ہم اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ جب اللہ اجر دے گا تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اللہ اگر کسی کو کسی کے عمل کا، کسی کی مزدوری جو دے گا تو وہ کتنا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ دینے والا یا وہ بڑا ہے تو ظاہر بات اس کی طرف سے دیا گیا جو انعام ہوگا، جو اجر ہوگا، وہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ اس کی اس دنیا کے اندر جو ملنے والے جو تحائف ہیں، دنیا کے اندر ملنے والے جو بدلے ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آئے گی، اور غمگین بھی نہیں ہوں گے، ان کو کسی چیز کا بھی غم نہیں ہوگا۔ آخر کے اندر جو دنیا کے اندر جو تکلیفیں پہنچی ان کا بھی کوئی احساس نہیں رہے گا، سب کے سب ختم ہو جائیں گی، اور ان کو آسائشیں ہی آسائشیں وہاں پہ ملیں گی۔ لا خوف علیہم ولا، اور لا یخافون، یہ دو یہاں پہ باتیں ہیں، ایک ہے لا خوف علیہم اور لا یخافون کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ خوف اور امید کے درمیان کامیابی ہے، ہمیں اللہ کی جو اللہ کی طرف سے خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، اور امید بھی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اپنی فضل سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ خوف اور امید کے درمیان کامیابی ہے، اسی چیز کو یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی مستقبل میں وہ محفوظ رہیں گے اور انہیں کسی جانب سے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک اعتبار سے اس کو ہم کہتے ہیں حزن اور خوف کو، کہ ان کو جو سابقہ زندگی ہے اس پر بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور آئندہ جو آنے والی مستقبل ہے اس میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الحمدللہ، آج کا ترجمہ ہم نے دیکھا ہے اور مختصر شرح دیکھی، آئیے اس کا ترجمہ بمحاورہ دیکھتے ہیں۔
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کریں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے تو وہ دنیا کے لیے نہیں کرنا، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب اللہ کے لیے کریں گے تو اس کا جو ثواب ہے یا اس کے اوپر جو اجر ہے، اس کی امید بھی اللہ ہی سے ہی رکھنی چاہیے، دنیا کے سامنے کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے نیک عمل۔ اسباق دوبارہ دیکھتے ہیں، اسباق دیکھتے ہیں، اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایک صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ کیونکہ انسان کے ذہن کے اندر جب آخرت سامنے ہوگی، ایمان لانے کے بعد جب اس کو آخرت کی یاد ہوگی، آخرت پر ایمان ہوگا اس کا کہ آخرت ایک دن آنے والا ہے اور اس دن حساب و کتاب ہوگا، اور جو میں دنیا میں عمل کروں گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، پھر وہ دنیا کے اندر اس کے اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ کیونکہ آج اگر ہمارے اندر اعمال درست نہیں ہے، ہمارے اعمال کے اندر کہیں ظلم پایا جاتا ہے، ناانصافی پائی جاتی ہے، تو وہ سب کے سب اس لیے ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی کا جو ہے وہ آخرت پر ہمارا صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو ہم کبھی بھی اس طرح کے کام نہ کرتے جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ آیت کو پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ ایمان اور عمل میں مجھے ہر اس چیز سے دور رکھ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمارا اعمال جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو اتھینٹک طریقے سے ثابت ہوں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں، انہیں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور نزدیک کا بیان کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ایمان اور عمل میں ہر اس چیز سے دور رہوں گا جو قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو۔ ایمان لانے کے حوالے سے اور نیک عمل کرنے کے حوالے سے میرے جو جس چیز سے میں لوں گا اس چیز کو، وہ کیا ہے، وہ قرآن ہوگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، احادیث ہوں گی، سارے چیزیں بتائی گئی ہوں گی کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے، اس طرح سے میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء آج کی جو سبق ہے اس کے اندر اجرہم، اجر کہتے ہیں بدلے کو، اور جمع اس کہتی ہے اجور۔ آج کی جمع کہتی ہے اجور۔ اسماء یہی تھے، اب اس میں افعال دیکھتے ہیں۔ افعال میں 3 حرفی افعال سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم، جو فتح ناصر ضربہ سامع سے آتے ہیں۔ عاملہ، عاملہ سامع یسمع سے آتا ہے۔ عاملہ یعمل، اعمل، عامل، معمول اور عمل۔ صالحا یا صالح یصلح، فاتحہ یفتح، صالح یصلح، اصلح، صالح ڈیش اور صلاح، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، صالح کا معنی درست ہونا، تو عاملہ صالحا درست عمل، اچھا عمل، نیک عمل۔ یحزنون، حزن یحزن سمیہ سے ہم نے پڑھا حزینہ، یحزن، احزن، حازن بھی اس کا آتا ہے اسم فاعل، حازن بھی اور حزن بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ محزون اسم مفعول ہو گیا، اور مصدر بھی 2 طرح سے آتا ہے، مصدر حزن بھی مصدر آتا ہے اور حزن بھی مصدر آتا ہے، دونوں طرح سے مصدر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نے غور سے اس چیز کو دیکھنا ہے، یہ مصدر ہے اور یہ اسم فاعل ہے، حزن بھی ہے اور حازن بھی آتا ہے۔ آئیے 3 حرفی افعال میں سے جو کمزور ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ہادو، ہادا یہودو، کالا یقولو کی طرح ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے کالا یقولو باب نصرہ سے ہے تو یہ کمزور فعل میں آتا ہے، ہا واو اور دال اس کا مادہ ہے، ہا واو اور دال۔ ہادا یہودو، ہد حائد مہود فیہ اور ہود، اس کا مطلب ہے یہودی ہونا۔ اجرہم، اجارا یاجرو، اجارا یاجرو، ہمارا یامرو کی طرح آتا ہے باب ناصرہ سے، ہمارا یامرو کی طرح حمزہ والا فعل ہے۔ اجارا یاجرو، اجر، آجر، ماجور، اجر، یہ حمزہ والا فعل کہلائے گا باب ناصرہ سے۔ اجارا یاجرو، حمزہ جیم اور را اس کا مادہ ہے۔ کمزور افعال میں خافا یخافو ہے، خافا یخافو، خف، خائف ڈیش، خوف، خوفن بھی مصدر استعمال ہوتا ہے اور خیفتن بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ خافا جو ہے یہ کمزور فعل ہے، چونکہ اس کا مادہ خاف واو فا ہے، اور یہ بات بھی ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی تھی کہ مادہ اس کا خاف واو فا ہے، تو خافا کے اندر جو الف
ہے खाफा माजी में, ये अलिफ असल में वाव है, ये हमें पता चला था मस्तर में जाकर। तो असल था खाविफा या खुवाफ। मजीद फी अफ़ाल इसमें आमना आ जाएगा, आमना इंशाल्लाह आज हम पढ़ लेंगे, तो फिर इसको डिस्कस भी कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा ए। ग्रामर में आज हम एक नया टेबल सीखेंगे, अलका। आज का जो टेबल है, ग्रामर में हम बात कर रहे थे मजीद फ़ी की। मजीद फ़ी के दो हिस्से हमने बनाए थे। एक मजीद फ़ी के वो अफ़ाल 8 पैटर्न जो हमने मजीद फ़ी के पढ़े, उसमें आने वाले वो अफ़ाल जिनमें कोई भी कमज़ोर हरफ नहीं था, यानी कि जो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल थे। अब हमने ये अफ़ाल शुरू किए हैं, ये भी मजीद फ़ी ही हैं, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा है, यानी कि दूसरी कैटेगरी है, जिसमें ऐसे अफ़ाल हैं जिनके अंदर कोई कमज़ोर हरफ है, जिनके मादा में या हमज़ा है या डबल हरफ वाले अफ़ाल हैं। गोया कि हम अगर नोट करें इस बात को कि जैसे QC1 में हमने फ़ातहा, नसरा, ज़राबा और सामिया, ये 4 पैटर्न पढ़ लिए थे। उन 4 पैटर्न पर आने वाले सेहतमंद अफ़ाल को हमने कोर्स 1 में पढ़ा। फिर उन्हीं 4 पैटर्न पर आने वाले कमज़ोर अफ़ाल को QC2 में पढ़ा। फिर QC3 जब शुरू किया तो इसमें दोनों, इसमें मज़ीद फ़ी आ गए और मज़ीद फ़ी के अंदर दोनों चीज़ें ही आ गई हैं। यानी सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल भी आ गए और कमज़ोर वाले भी QC3 में ही आ गए। तो मज़ीद फ़ी के 8 पैटर्न हम याद कर चुके हैं, तो आइए उनका इयादा भी कर लेते हैं एक दफ़ा। तो सबसे पहला ये है कि अलका, ये 75 टाइम कुरान पाक में यूज़ हुआ है और ये अस्लमा के वज़न पर आता है। आइए इसको देखते हैं अस्लमा के वज़न पर कैसे आता है। मज़ीद फ़ी को जब हमने शुरू किया था तो उसकी डेफ़िनेशन याद की थी कि आलिमा से जैसे अल्लमा, सालिमा से अस्लमा, यानी कि डेफ़िनेशन ये है कि मादा के हरूफ में से ही किसी हरफ को ज़ायद कर दिया जाए, जैसे कि आलिमा से अल्लमा बन गया था। ऐन लाम मीम मादा है, उसमें से लाम, एक लाम को ज़्यादा किया गया, ये मज़ीद फ़ी बन गया। और सालिमा से अस्लमा, ये मादा के हरफ के अलावा अगर किसी को हरफ को ज़ायद किया जाए तो वो भी मज़ीद फ़ी कहलाता है। वो हरूफ जो ज़ायद किए जाते हैं वो कभी 1 होता है, कभी 2, कभी 3 तक भी होते हैं, उनको ज़ायद हरूफ कहा जाता है। यानी जो मादा के अलावा हरूफ होंगे वो ज़ायद हरफ कहलाएँगे। और मादा क्या है? मादा के बारे में हम तफ़सीलन जान चुके हैं रबीन क्लास के अंदर के मादा फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में जो हरूफ आते हैं उनको हम मादा कहते हैं। और वो सुलासी मुजर्रद में भी हमने सीखे 3 हरफ़े अफ़आल में कैसे होते हैं और मज़ीद फ़ी के अफ़आल में कैसे होते हैं, वो हम डिटेल में सीख चुके हैं। मज़ीद फ़ी को जैसे कि हमने बात की थी कि 8 पैटर्न हमने पढ़ लिए हैं, मज़ीद फ़ी के 8 अबवाब हैं, उनको हमने याद किया। अब आइए देखते हैं आगे इसको, एक दफ़ा इसको इयादा कर लेते हैं। जैसे आलिम से अल्लमा और हासबा अस्लमा। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा, हासबा, अस्लमा। इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा। तो ये 5 पैटर्न हमने पहले पढ़ लिए थे, अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा। इसमें जो रेड कलर में हमें नज़र आ रहे हैं ये तालीम मस्दर से और ये तमाम मसादिर जो ब्लू कलर में हैं इनसे पहला सीगा है, यानी कि माज़ी का पहला है। जैसे तालीम मस्दर से अल्लमा है, मुहासबा से हासबा है, इस्लाम से अस्लमा है, इख्तिलाफ से इख्तलफ़ा है और इस्तिग़फ़ार से इस्तग़फ़रा है। अलबत्ता जो बाब हैं, जो पैटर्न है वो ये नहीं है। वो हम जान चुके हैं कि जैसे तालीम से बाब तफ़ईल है, मुहासबा ये बाब फ़ाअला है, इस्लाम बाब इफ़आल है, इख्तिलाफ ये बाब इफ्तिआल है और इस्तिग़फ़ार जो है ये बाब इस्तिफ़आल है। बाब से मुराद होता है जो फ़ा ऐन लाम जिसमें आता है उसको हम कहते हैं ये बाब है। तो तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इफ्तियाल और इस्तिग़फ़ार, ये 5 अबवाब हमने सीखे। फिर इसके बाद 3 और भी इसमें इज़ाफ़ा किया था, आपस में तदब्बुर कीजिए और तदब्बरा और यानी कुरान में तदब्बुर कीजिए, तदब्बरा, आपस में तदारुस कीजिए, तदारसा।
اور تاکہ اللہ کی طرف بہتر ہو. انقلاب انقلابا، تدبرا تدارسا انقلابا، تدبرا تدارسا انقلابا. تو تدبر جو ہے باب تفاعل ہے اور تدارس باب تفاعل ہے، اور انقلاب جو ہے یہ باب انفعال ہے. تو 8 ابواب ہم نے QC3 میں مزید سیکھے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی تمام جو گرامر کی جو سلائڈز ہیں اس میں بھی یہ فقط آتے رہیں گے. انشاءاللہ اس کو ہم سیکھتے رہیں گے اور اس کا اعادہ ہم کرتے رہیں گے. یہ جو سلائڈ ہے بڑی اہم ہے. اس میں ہم جان چکے ہیں کہ اس کے اندر باب کون سے ہیں. یہ جو بلیک کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ ابواب ہیں، 5 ابواب. اور یہ جو یہاں لیفٹ سائڈ پہ بلیک کلر میں نظر آ رہا ہے یہ انہی 5 ابواب سے ماضی کا پہلا صیغہ ہے علام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو. اور پھر جو بلو کلر میں ہے تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار، یہ مصدر ہے جو ہم نے اس باب سے پہلا مصدر سیکھا ہے وہ یہ والا ہے. تفعیل سے تعلیم پہلا مصدر سیکھا ہم نے. پھر اسی تعلیم سے علامہ جو ہے ماضی کا پہلا صیغہ ہے. تو ہم نے مشہور اس چیز سے کر لیا کہ جو ماضی کا جو پہلا مصدر سیکھا ہم نے تعلیم، اس کا جو ماضی کا سیکھا اسی سے ہم مشہور کرتے ہیں کہ یہ باب علامہ کی طرح ہے، یہ کذب ہے تو علامہ کی طرح ہے، فجر ہے تو علامہ کی طرح ہے. اس طرح سے کوئی بھی جو فعل ہمیں نظر آئے گا، ماضی کا سیکھا نظر آئے گا تو وہ علامہ کی طرح ہوگا تو ہم کہیں گے یہ باب جیسے علامہ کا باب تفعیل ہے تو اس کا باب بھی تفعیل ہوگا. اب جو حاسبہ کی طرح آئے گا، ماضی کا پہلا صیغہ آئے گا کسی کا تو اس کو ہم کہیں گے مفعلہ باب سے ہے. اسلمہ کی طرح آئے گا تو ہم کہیں گے باب افعال سے ہے. اختلاف کی طرح اس کا ماضی آئے گا کسی فعل کا تو ہم کہیں گے یہ افتعال باب سے ہے. استغفر کی طرح آئے گا تو ہم کہیں گے یہ باب استفعال سے ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کی ہمیں ایک کاؤنٹنگ بھی نظر آ رہی ہے. 1600 ہے، 500 ہے، 4500 ہے. یہ سارے کے سارے جو کاؤنٹنگ ہے یہ قرآن پاک میں ان کا یوز ہے. اس طرح سے آئے تو گویا کہ 8200 مرتبہ یہ قرآن پاک میں آئے. اسی طرح سے یہ جو اس کے بعد دوسرے نمبر والا جو افعال ہیں جو 3 اور ہم نے ساتھ شامل کیے تھے، تفاعل، تفاعل اور انفعال. تفاعل، تفاعل اور انفعال ہم نے شامل کیے تھے ساتھ. اس میں ہے تدبر، تدارس اور انقلاب. یہ پہلا جو مصدر ہم نے اس فعل اس باب سے سیکھا ہے اور اس کا پھر ماضی ہے تدبرا، تدارس، انقلبا. یہ ٹوٹل 560 مرتبہ یعنی 560 ٹائم یہ قرآن پاک میں یوز ہوئے ہیں. تدبرا، تدارس اور انقلبا. تو گویا کہ ہم نے یہاں پر یہ سیکھا کہ ان 2 سلائیڈ میں کہ ہم نے 8 پیٹرن سیکھ لی ہیں مزید فی کے، ان کا جسٹ ہم نے آج اعادہ کیا ہے. اور ان 8 پیٹرن سے ہم نے صحت مند افعال سیکھ لیے تھے. اب ہم نے اس سے کمزور افعال بھی سیکھنا شروع کیے ہوئے ہیں. اس میں سے اب تک ہم نے جو سیکھ لیے ان کا بھی اعادہ آج ہو جائے گا کہ کون سے افعال اب تک ہم کمزور افعال سیکھ چکے ہیں مزید فی کے اور آگے کون سے سیکھنے والے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کمزور افعال میں ہم نے جب کسی 2 میں پڑھے تھے وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، یہ ہم نے یاد کر لیے تھے. اب ہم نے مزید فی میں جو کمزور افعال ہم سیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے سیکھا واللہ سیکھ چکے ہیں ہم، یا علامہ کی طرح ہے، باب تفعیل بنے گا اس کا. اور دوسرا جو ہم نے فعل سیکھا ہے نادا ہے تو یہ باب مفعلہ سے آتا ہے حاسبہ کی طرح. اور اس کے بعد پھر ہم نے اقامہ سیکھا ہے. اقامہ، اقامہ یہ بھی باب اسلمہ سے یعنی کہ باب افعال سے ہے. ابھی کیسے اس کا ساؤنڈ بنتا ہے یہ ہم نے یہ اقامہ اسلمہ سے کیسے میچ کرتا ہے یہ ہم نے اس کا سیکھا تھا. انشاءاللہ آگے بھی اس کو ڈسکس کر لیں گے. آج کا جو ہمارا فعل ہے وہ ہے القا. ٹھیک ہے. القا یہ باب اسلمہ کی طرح ہے. جب اسلمہ کی طرح ہے تو اس کا باب کون سا ہوگا؟ باب اس کا ہوگا افعال. الحمدللہ بیسک باتیں ہم نے ایک دفعہ یادہ کی ہیں کیونکہ 2 ہفتے کے وقفے کے بعد ہم بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو امید ہے کہ یادہ ہو چکا ہوگا. آئیے آج کا فعل سیکھتے ہیں القا. القا اس نے ڈالا. القا اس نے ڈالا، القا کیا یا گاڑا، یہ بھی اس کا درد ہوتا ہے. یہاں پر جو سب سے پہلی بات ہے کہ جہاں پر جو زائد حرف ہے وہ ہے شروع میں حمزہ زائد ہے اور القا. ٹھیک ہے. تو سلیمہ سے جیسے اسلمہ بنا تھا تو لاقیہ سے القا بنا ہے. لاقیہ سے لاقیہ کا معنی وہ ملا اور القا اس نے ڈالا. اب ثلاثی مجرد میں جو 3 حرفی افعال ہیں ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ 3 حرفی افعال کے اندر جو معنی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ مزید فی میں بھی وہی معنی آئے. کسی جو وقت تو وہی معنی سیم آ جاتا ہے لیکن کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ سیم معنی نہیں آتا. اب ماضی میں جو 3 حرفی افعال میں ہے لاقیات اس کا معنی وہ ملا
और अलका उसने डाला, दोनों के माना डिफरेंट हैं लेकिन मादा सेम है। मादा क्या है? सेम है। लाम काफ या है लकिया और यहाँ पर अलका है, तो अलका के अंदर भी मादा लाम काफ या ही है और इसमें जो ज़ायद हरफ है वो शुरू में हमें नजर आ रहा है हमजा। ठीक है जी। सालिम से असलमा, लाकिया से अलका। अभी कैसे बना है इंशाल्लाह आगे इसको डिटेल में देखें। आइए सबसे पहले इसका माजी सीखते हैं। माजी क्या है? माजी में है अलका, अलका उसने डाला, अलका उसने डाला। जमा क्या बनी है? अलकाऊ। ये बात तो सब समझ गए होंगे कि अलका की जमा अलकाऊ क्यों बनी है। इसलिए बनी है कि यहाँ पर आखिर के अंदर अलिफ का साउंड आता है। जब वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड हो, आ का साउंड आए, तो उसकी जमा जब बनती है वो जबर से बनती है। जैसे हदा, हदाऊ बनी थी, वल्ला, ये वल्लाऊ बनी थी, और नादा की जमा नादाऊ बनी थी। इस तरह से अलका की जमा अलकाऊ बनेगी। तो दोबारा इसको करते हैं। अलका, अलकाऊ, अलकईता, अलकईतु, अलकईतुम, अलकईना। ये सेम हदा की तरह ही नजर आ रहा है। इसके साउंड जो है ना वो हदा से मिलते जुलते हैं, जो हमने हदा का जो टेबल सीखा था उससे मिलते जुलते हैं। तो अलका उसने डाला, अलकौ उन सब ने डाला, अलकईता आपने डाला, अलकईतु मैंने डाला, अलकईतुम आप सबने डाला, अलकईना हम सबने डाला। यहाँ पर हम माजी में देख रहे हैं कि शुरू में हमजा लाम काफ या ये है और आखिर में ता तू तुम ना का इजाफा है, जैसा कि माजी के तमाम सीखों में आप अब तक पढ़ते आए। आइए इसके माजी को डिटेल में सीखते हैं। जैसे आप ये कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हदा से हदऊ बना था, जजा से जजाऊ बना, वल्ला से वल्लऊ, अलका से अलकऊ। यहाँ पर वही बात बताई गई है कि अगर वाहिद के अंदर आखिर में अलिफ का साउंड आ रहा हो वो जमा जबर से बनती है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। आइए इसका माजी सीखते हैं। अलका, अलकऊ, अलकईता, अलकईतु, अलकईतुम, अलकईना। इशारे करें साथ साथ। अलका, अलकऊ, अलकईता, अलकईतु, अलकईतुम, अलकईना। माजी का सीगा सीखने के बाद हम देखते हैं कि इसको अरबी बोलचाल में कैसे यूज करना है। अरबी बोलचाल के लिए हम इसको यूज करेंगे। जैसे हल अलका, क्या तर्जुमा होगा इसका? हल अलका, क्या उसने डाला, क्या उसने डाला। तो जो लाइन्स ऊपर हमें नजर आएंगे, जो गायब का सीगा है उसमें सेम ही आंसर आता है, नाम के साथ, ला के साथ। नाम अलका, जी हाँ उसने डाला। अलका का माना है डालना, इल्का करना, डालना किसी को दिल में बात डाल देना, ये चीज। हल अलकाऊ, क्या उन सब ने डाला। तो यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा नाम के साथ। नाम अलकाऊ, जी हाँ उन सब ने डाला। तो माजी के अंदर तो सेम आंसर आता है, लेकिन जब लाइन से नीचे हम जब मुखातब की बात करते हैं, हम किसी से जब बात कर रहे होते हैं, उसमें आंसर चेंज होगा। हल अलकईता, नाम अलकईतु, जी हाँ मैंने डाला। तो ता का जवाब होगा तू से। अगर तू से क्वेश्चन हो तो फिर उसका जवाब ता से आ जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं। हल अलकईतुम, क्या आप सब ने डाला। नाम अलकईना, जी हाँ हम सब ने डाला। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका मुजारे सीखते हैं। मुजारे को पहले कंपेयर करें हदा के साथ। जैसे हदा में यहदी था, यहाँ युल्की है। अलका युल्की, युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की। यहाँ पर एक चीज तो ये देखें कि शुरू में ये पेश वाला मुजारे है, यहाँ पर युल्की है, पेशा है शुरू में। और दूसरी बात ये देखेंगे, जैसे यहदी के अंदर साउंड आखिर में अलिफ का साउंड नहीं था, आ का साउंड नहीं था, इसलिए उसकी जमा बनी है। पेश के साथ यहदी से यहदूना बना, ऐसे युल्की से युल्कूना बना है। ये बात हम जान चुके हैं। तो माजी के अंदर जो वाहिद से जमा बना वो जबर से जमा बना, और मुजारे में जो वाहिद से जमा बना है वो पेश से बना है, जबर से नहीं बना। उसकी रीजन हम जानते हैं। जैसे यहदी से यहदूना था, यजजी से यजजूना, युवल्ली से युवल्लूना, और युलकी से युलकूना। ये कंपेयर इसलिए करते ताकि हमें ये जो कंसेप्ट है अच्छी तरह से याद हो जाए, इस तरह से हमें ज़हन नशीन हो जाए। आइए मुज़ारे करते हैं। युलकी वो डालता है, युलकूना वो सब डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, अल उल्की मैं डालता हूँ, तुल्कूना आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं। यहाँ याद रखें कि मुज़ारे के अंदर शुरू में पेश आएगा, या ता हमजा नून सब पे पेश आएगा, जबर नहीं आएगा। तो युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की।
عربی بول چال میں مضارع کو سیکھتے ہیں. حل یلقی کیا وہ ڈالتا ہے. نعم یلقی جی ہاں وہ ڈالتا ہے. حل یلقونا کیا وہ سب ڈالتے ہیں. نعم یلقونا جی ہاں وہ سب ڈالتے ہیں. اب مخاطب سے جب بات ہوگی تو حل تلقی کیا آپ ڈالتے ہو, کیونکہ تا سے مخاطب سے بات ہوتی ہے. حل تلقی کیا آپ ڈالتے ہو. نعم القی جی ہاں میں ڈالتا ہوں. حل تلقونا کیا آپ سب ڈالتے ہیں. نعم نلقی جی ہاں ہم سب ڈالتے ہیں. تو کوسچن آنسر جو ہے عربی بول چال کے اندر ایزی ہے, سیم اسی طرح سے آنسر آتا ہے جیسے ہم پہلے بھی میں پڑھتے رہے. الحمدللہ. آئیے اب اس کا سیکھتے ہیں فعل امر کیسے بناتے ہیں. فعل امر جیسے اسلم سے اسلم بنا ہے, تو فعل امر کو دو طرح سے یہاں مزید فی میں ہم بنا سکتے ہیں. فعل ماضی سے بھی فعل امر بنا سکتے ہیں اور فعل مضارع سے بھی فعل امر بنا سکتے ہیں. پھر مضارع سے امر بنانے کا طریقہ تو وہی ہے جو ہم پہلے اسباق میں سیکھتے ہیں, پہلے 3 حرفی افعال میں سیکھا تھا, وہی طریقہ ہے. البتہ ماضی میں یہ ہے, اب البتہ جب ماضی سے ہم فعل امر بناتے ہیں اس کا طریقہ یہاں ہم نے دوسری طریقے میں سیکھا. کیسے سیکھا کہ اسلمہ ماضی ہے تو اس سے اسلم بنا ہے. کیا چینج کرنا ہے کہ جو سیکنڈ لاس ہوتا ہے مادہ کے اندر, سیکنڈ لاس جہاں پر لام ہے تو اس میں زبر کو زیر میں چینج کر دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. جیسے یہاں پر یہ زبر تھا, اس کو زیر بنا دیا, اور یہ جو آخر میں پر زبر ہے جو لام کلمہ پہ, اس کو ساکن کر دیا تو یہ بنے گا اسلم. کیا بن جائے گا اسلم. یہ دو چینجنگ ہے. ایک تو مادہ کی جو حروف ہے نا سین لام میم ہے یہاں پر, تو لام جو ہے وہ عین کلمہ ہے اور میم لام کلمہ ہے. وہ کس طرح سے ہم نے بات پڑھی تھی فا عین اور لام. تو یہاں پر عین اور لام کلمے کی بات ہوگی کہ عین کلمے کے نیچے زبر زیر دے دیں گے اگر پہلے سے زیر نہیں ہے تو, اور اگر پہلے سے زیر ہے تو پھر تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح سے جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر زبر زیر کچھ بھی ہو تو اس کو ساکن کر دیں گے تو اسلم بنے گا, اسلم. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس فعل ہے القا. ہمارے پاس فعل کیا ہے القا. تو القا کے اندر بھی یہ اصل میں کیا تھا القا, پہلے تو ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ لیں. جیسے اسلمہ ہے تو اسلمہ کی طرح کیسے ہے القا, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہم نے. وہ ایسے ہے کہ جو کہ کمزور حرف والا فعل ہے, تو کمزور حرف کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ان میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہوتی ہیں جس وجہ سے ان کا جو ساؤنڈ ہے یا ان کی شیپ جو ہے وہ سیم نہیں آ رہی ہوتی ہے. ان کا ساؤنڈ آپس بظاہر میچ نہیں کر رہا ہوتا, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اس کو اصل میں کیا تھا القا, اصل میں تھا القایا. کیا تھا القایا, القایا اسلامہ کی طرح. ٹھیک ہے. اب یہ جو ماضی کے اندر یہ جو یا تھی, یا کو الف سے بدلا گیا. یا کو کہاں کس سے بدلا گیا ہے, یہ الف ہے نا, یا کو الف سے بدلا گیا ہے. تو الف سے کیوں بدلا گیا ہے, کیونکہ کاف کے اوپر جب زبر ہے تو زبر اپنے بعد الف چاہتا ہے, اس لیے یہاں پر اس کو زبر سے یا کو الف سے بدل دیا ہے. اور ہم یہ باتیں پڑھ چکے ہیں کہ کمزور حروف جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں, کبھی تو فل غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی پھر دوبارہ ظاہر ہو جاتے ہیں, اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں. کبھی یا کی جگہ پر الف آ جاتا ہے, کبھی الف کی جگہ پر یا آ جاتا ہے. تو یہاں پر ماضی کے اندر تو اس لیے یہاں پر الف آیا. اب اگر میں آپ سے یہ کوشچن یہ کروں کہ یہ القا جو ماضی کا صیغہ ہے القا, اس کے اندر کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں, یہ بڑا اہم کوشچن ہے. تو آپ یہ بتا سکیں گے کہ اس میں ایک حمزہ ہے, دوسرا لام ہے, تیسرا کاف ہے, اور چوتھا کیا ہے, چوتھا یہ یا نہیں ہے, چوتھا ہے الف. چوتھا کیا ہے الف ہے. اس اعتبار سے 4 حروف ہیں اس کے اندر. یہ جو یا یہاں پر ماضی میں نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے, یہی باتیں ہم نے ادا میں کی تھی, یہی باتیں ہم نے نادا میں کی, یہی باتیں ہم نے واللہ میں کی, یہ ساری وہاں پہ آپ باتیں کلیئر کر. تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ القا تھا القایا اصل میں. تو کیسے اس سے بنا ہے فعل امر, کیسے بنا ہے الکی, کیا بنے گا. اگر ہم یہاں پر اس زبر کو زیر سے بدلیں گے, زیر سے بدل دیا ہم نے, تو آخر کو یہ جو یا ہے آخر میں اس کو ساکن کر دیا, زبر سے ساکن کر دیا. اب بنا الکی, کیا بنا القی بن گیا ہے, یا کو پڑھا جائے گا الکی. تو آخر میں کمزور حرف ہے اور پڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے, اس لیے یا
कमजोर हरफ होने की वजह से या गिर जाएगा तो ये रह जाएगा अलकी। क्या रह जाएगा? अलकी रह जाएगा फेल अमर। जैसे नादी था, वल्ली था, इस तरह से ये बनेगा इसका फेल अमर भी, अलकी। और आगे इसको देखते हैं, जैसे इहदी से इहदू बना था, इज्जी से इज्जू, वल्ली वल्लू, अलकी अलकू। ठीक है, ये हमें फिर अमर समझ आ गया। जैसे कि बाकी अफाल में अब तक हमने सीखा है, इस तरह से यहाँ पर भी अलका में फिर अमर भी ऐसे बनेगा। आइए करते हैं अलकी, अलकू, ला तुल्की, ला तुल्कू। यहाँ पर नहीं के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर इसके शुरू में पेश पढ़ना है। ला तलकी नहीं बनेंगे, ला तुल्की, ला तुल्कू। ठीक है जी। आइए इसको अरबी बोलचाल में करते हैं, अलकी। तो अब आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि फेल अमर और फेल नहीं का जवाब हमने किससे देंगे? फेल मुजारे से। अलकी का जवाब होगा उल्की। अलकू जमा है, तुम सब डालो, तो क्या जवाब होगा? उल्की, हम सब डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका इसम फाइल इसम मफूल कैसे बनेगा? बहुत इजी तरीका है। हमने कोर्स 3 में पढ़ रहे हैं कि इसम फाइल इसम मफूल के लिए शुरू में पेश वाला मीम लगा देंगे। माजी से अगर हम बना रहे हैं तो इसे ऐसे करेंगे, अस्लमा माजी है तो इससे मुस्लिम बना था, मुस्लिम। कैसे? तो शुरू में पेश वाला मीम लगा दिया, जैसे यहाँ पर लगा गया मुस्लिम, और आखिर में ये जो इसको हम कहते हैं आयन कलमा, इसमें जेर लगानी है। इसमें क्या लगानी है? जेर। और इस्म की निशानी के तौर पर हम आखिर में डबल पेश लगा दे तो बनेगा मुस्लिमुन। तो ये जो आयन कलमा है, इसके नीचे जेर हो तो ये बनेगा इस्म फाइल, और उस पे अगर जबर हो तो ये बनेगा इस्म मफूल। मुस्लिमुन, मुस्लम। पेश वाला मीम तो है वो शुरू में लगाना है, मजीद फी के अंदर जितने भी इस्म फाइल इस्म मफूल बनते हैं उस पे हमने वो लगाना है। तो आइए अलका का देखते हैं, अलका का कैसे बनेगा। अलका का मुल्किन और मुल्कन, मुल्किन और मुल्कन। तो नीचे यहाँ पे हमें जेर नजर आ गई है यहाँ पर, और ये जबर है। ठीक है, मुल्किन और मुल्कन। अब इसमें आखिर में सिर्फ ये इतना याद रखें कि यहाँ पर आखिर के अंदर जो कमजोर हरफ होने की वजह से या गिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसकी शेप इस तरह की नजर आ रही है। अदरवाइज बना मुस्लिम और मुस्लिम की तरह ही है। ठीक है, ये बात हमने अभी इसके टेबल्स में हमने की है कि कैसे गिरा है जब हमने फिर अमर बनाया था। आइए इसका मस्तर देखते हैं। मस्तर क्या है? इस्लाम है। अस्लमा का मस्तर इस्लाम है, यानी कि इसमें हमें दो ज़ायद हरूफ नजर आ रहे हैं। एक शुरू में हमजा है और लाम के बाद अलिफ है। तो इसमें देते हैं अलका के अंदर इल्काउन। मस्तर क्या आता है? इल्काउन। शुरू में हमजा ज़ायद है और ये काफ के बाद अलिफ ज़ायद है, तो इल्काउन इस्लामुन की तरह है। मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्काउन डालना। आइए मोनस का सीखते हैं। मोनस में क्या है? अलका था, तो आखिर में क्या लगाएंगे? सागन लगा देंगे, अलकत। ठीक है, कमजोर हरफ यहाँ पर भी गिर जाएगा, जैसे वल्ला में गिरा था, यहाँ भी कमजोर हरफ दरम्यान में गिर जाएगा, क्योंकि अलका के बाद अलिफ कमजोर हरफ था माजी में, तो वो गिर जाएगा। तो उसको गिराने के बाद हम इसको सागन लगाएंगे, तो अलका से अलका से अलकत बन गया था, उस औरत ने डाला, और तुल्की से या तुल्की बन जाएगा, वो सेम ही सिखाएगा। ठीक है, आइए इसका पूरा टेबल सीखते हैं। पूरा टेबल कैसे है? अलका, इशारे के साथ साथ अलका, अलकौ, अलकैता, अलकैतु, अलकैतुम, अलकैना। युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की। अलकी, अलकू, ला तुल्की, ला तुल्कू। मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। हुआ अलका या अलकत, हुआ युल्की या तुल्की। ये पूरा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा है, किताब में लिखा हुआ है। हमें इसको इसी अंदाज में सीखना है, और इसके बाद इसकी शेजावें यहाँ करेंगे। अलका, युल्की, अलकी, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। अलका का टेबल हमने सीखा। इसमें अब वर्कबुक के हवाले से 3 क्वेश्चन हैं, वो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अरबी बनाना है। डालो जो कुछ तुम सब डालने वाले हो। तो
अलकी है तू डाल, अलकू तुम सब डालो। अलकू कैसे लिखेंगे? अलकू तुम सब डालो। फिर अमर में जमा का सीगा अलकू, अलकी अलकू तुम सब डालो, जो कुछ तुम सब डालने वाले हो। जो कुछ का क्या क्या तर्जुमा होगा? माँ। माँ जो कुछ हमने माँ का तर्जुमा पढ़ा है। माँ तुम सब डालने वाले, तुम सब अंतुम सीखा, माँ अंतुम तुम सब, अलकू तुम सब डालो, माँ जो कुछ, अंतुम तुम सब डालने वाले हो, मुल्किन डालने वाला, और मुल्कूना या इसके जमा आ जाएगा बाउन के साथ, अंतुम मुल्कूना। ठीक है जी। अब इसका तर्जुमा दोबारा से करते हैं। मुल्कूना, अलकू मा अंतुम मुल्कूना, मुल्कूना डालने वाले। दूसरा क्वेश्चन है, उर्दू में तर्जुमा कीजिए। व अलका फिल अर्जी, व और अलका उसने डाला, फिल अर्जी जमीन में, व अलका और उसने डाला, फिल अर्जी जमीन में। अरबी में हा में डाल देना, हल अलकैता असाका। ये मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या उसके बारे में आता है कि अलकैता, उसमें पढ़ा ना, मा अंतुम अलकू मा अंतुम मुल्कून, तुम डालो जो कुछ तुम डालना चाहते हो। ये मूसा अलैहिस्सलाम का वो जुमला है जब जादूगर ने उनका आमना सामना हुआ था। हल अलकैता क्या आपने डाला, असा का, असा कहते हैं छड़ी को, स्टिक को कहते हैं, डंडे को कहते हैं, असा का अपना। तो जवाब में अलता का जवाब तू से आ जाएगा, नाम अलकैतु, नाम अलकैतु असाई। अलकैतु के बाद ये काफ की जगह पर आ जाएगा छोटा या असाई, असा या। तो ये थे वर्क बुक के अंदर जो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब अलका की तरह औहा का टेबल भी है, औहा उसने वही की, औहा उसने वही की, ये अलका है कि इस और पर हमने इसको याद करना है। ये भी असलमा से ही आता है। तो औहा, औहा जो लिखा जाता है उसका जब हम जमा बनाएंगे तो कैसे होगा? औ हाउ आएगा, ठीक है, औ हाउ जबर के साथ आएगा। तो पूरा टेबल हमने अलका को देखते हुए इसका बनाना। इसका मसला आता है ईहाउन, मसला क्या आता है? ईहाउन मसला है वही, उसने वही की, औहा उसने वही की, औहाउ उन सब ने वही की, औ औहाइता औहाइतु औहाइतुम औहाइना। इस तरह से पूरा टेबल हम बनाएंगे इंशाल्लाह। वर्कबुक में जब बनाने के बाद इसकी जो 6 चाबियां हैं उनको लाजमी सर्कल करेंगे जैसे यहाँ पर कर दिया गया है। और आखिर में हमने अफ़ाल के कोड याद रखने हैं कि फ़तह नसरा के क्या कोड हैं, और जो कमज़ोर अफ़ाल किसी टू में पढ़े थे उनके क्या कोड्स हैं, वादा काला ज़ादा, और इस तरह से मज़ीद फ़ी के कोड के अंदर प्लस का निशान आता है, अल्लमा हासबा अस्लमा और तदब्बर तदारस वगैरह, इस तमाम के कोड्स को हम याद रखेंगे। ये हमें आइंदा आने वाले कोर्सेज में भी ये बहुत काम देंगे। उसके साथ किसी जगह भी लिखा होगा तो वहाँ सिर्फ इशारा दिया गया होगा, जैसे आइन लाम प्लस लिख देगा तो मतलब होगा ये अल्लमा की तरह है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा बी। सफ़ा नंबर 9 का दूसरा इशारा है, इसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 63 और 64 दो आयत हैं। इंशाअल्लाह आज के इस कोर्स में हम पढ़ेंगे। और किसी टू से हमने मुसलसल से पढ़ना शुरू किया था, पहले 5 सफ़ात पढ़े, किसी 3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक इंशाअल्लाह, और इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है। बनी इसराइल का तज़किरा आगे कई असबाक में चलेगा, जैसे किसी 3 के सारे असबाक में, किसी 4 के सारे असबाक में, 5 के भी चंद असबाक में बनी इसराइल का ही तज़किरा चलता रहेगा। तो 5 सफ़ात के इशारात को अपने बाएँ हाथ की फिंगर्स पर हम सीखते हैं। इंशाअल्लाह इशारात को हम याद कर लेंगे और काफ़ी हद तक हम याद हो भी चुके हैं। और अब हम ये भी पहचान सकते हैं कि हमारे सामने अगर कोई आयत आ जाए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि हम पहचान सकते हैं कि इसमें किस टॉपिक पर बात हो रही है, यानी कौन सा इशारा है इसमें। तो आइए इस सफ़े के इशारात का याद करते हैं। आम कायदा, टूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा,
طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا حصہ۔ تو تعارف لیتے ہیں آج کے سبق کا، طور کا وعدہ۔ اس سے پہلے صفحے میں جو پہلا اس اشارہ تھا اس صفحے کا، اس میں بنی اسرائیل پر ہونے والے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا جا رہا تھا، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کا جو رد عمل ہے اس کو بھی بیان کیا جا رہا تھا۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات بھی دیکھی ہے کہ عام قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی خواہ وہ ایمان والے ہوں اور یہود و نصارہ کچھ بھی ہوں، لیکن جب ایمان لیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لیں اور ساتھ نیک عمل کریں، تو یہ عام قاعدہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک کیا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس اجر ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے یہ بھی خوشخبری بھی ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ہم نے پچھلی آیت میں بات کی۔ یہ عام قاعدہ تھا۔ اب دور کا وعدہ اس آیت کے اندر ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اسباق بڑے اہم ہے آج کی جو دو آیت ہیں، آیت نمبر 63 اور 64۔ اس میں سب سے اہم سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائے۔ وعدہ کو پورا کرنے میں سنجیدگی ان کی لینے کے لیے اللہ نے پہاڑ اٹھایا کہ تم مان جاؤ اور تم اپنے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر لو، نہیں تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر کرا دیا جائے گا۔ یہ ایک اہم سبق ہوا اس میں۔ اور دوسرا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں، تورات کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اس میں موجود جو مضامین ان کو یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد یاد رکھیں بھی صحیح، بھول بھی نہ جائیں۔ یہ بھی اہم سبق ہے۔ چونکہ کتاب ان کو تورات دی گئی تھی تو تورات کے حوالے سے بات ہوگی ان سے۔ تو تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اور چوتھا سبق کیا ہے کہ صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم انسان سے بچا سکتا ہے۔ ان چار اسباق کو ہم اپنے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو ایک سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے کیا کہ ان کو تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن پاک دیا گیا، تو قرآن کو مضبوطی سے ہم نے تھام لینا ہے اور اس کے مضمون کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے اہم سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر ہم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ مقصود ہے، جو کہ انسان کی زندگی سے مقصد ہے کہ تقوی تم حاصل کر لو، تو اللہ کا خوف اور ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایسے ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کتاب کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنے کی جو کتاب ہمیں دی گئی ہے۔ ہم اس کو کہتے تو ہیں کہ یہ ضابطہ حیات ہے، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ماننے کی طرف آ جائیں گے، جب ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، جب اس کی فکر ہمیں آ جائے گی، تو یہی تقوی کا راستہ ہے۔ اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ ہمارے لیے بھی کہ صرف اللہ کا رحم اور فضل ہی ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکیاں نہیں ہیں، یا ہمارے پاس ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں نقصان سے ہم بچ سکیں۔ یہ ہم صرف اور صرف اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں کہ اللہ اپنا فضل فرما دے تو ہمارا جو ہے نا وہ بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ یہ بڑے اہم اسباق ہیں ہمارے لیے بھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے کہ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ کئی ایسی لائن بھی ہیں جس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اور نئے لفظوں میں سے ہم اگر دیکھا جائے تو کئی ایسے الفاظ ہیں جو کو ہم پہلے سے جانتے بھی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو ہم کسی اور زبان میں ہم جانتے ہیں۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کون سے الفاظ ہیں۔ تو آج کے سبق کی پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اب جب ہم آیات کا ترجمہ کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے الفاظ کوئی معنی کو خود سے جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ حروف ہیں، وہ افعال میں سے ہے کوئی، یا کوئی اسماء میں سے ہے۔ یہ بھی ہم الحمدللہ کافی حد تک ہم جان چکے ہیں، الحمدللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار۔ وَإِذْ کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ اس جہاں بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ انڈرسٹوڈ ہے۔ تم یاد کرو، اذکرو، تم یاد کرو اس وقت کو، اذ اخذنا، جب ہم نے لیا۔ اخذنا، اخذ فعل ہم نے پڑھے تھا امارا کی طرح، امارا اخذا، تو اخذا
اخذو، اخذتا، اخذتو، اخذتم، اخذنا، ہم سب نے لیا، فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے. اخذنا جو ہم نے لیا، میثاقکم دو ٹکڑے ہیں، میثاقکم تم سے اقرار لیا، میثاقہ کو تم سے اقرار لیا، تم سے وعدہ لیا. ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا. ورفعنا و الگ ہے، اس کا معنی اور، رفعنا، رفع، رفعو، رفعت، رفعتو، رفعتم، رفعنا، یہ فعلنا کی طرح ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی ٹکڑا ہے. رفعنا وہ الگ ہے اور رفعنا ایک ہی ہے. اور ہم نے اٹھایا، بلند کیا، رفع بلند کرنا ہوتا ہے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور کو، کوہ طور کو، طور سے مراد کوہ طور ہے، طور پہاڑ. خذو اور یہ کہا کیا، خذو پکڑو تم، ما آتیناکم، خذو پکڑو تم، ما اسے، آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، جو ہم نے تمہیں دیا، ما جو کچھ، آتیناکم، آتیناکم یہ دو ٹکڑے ہیں، کم الگ ہے اور آتینا، آتینا کیسے ہے، آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا ہم نے دیا. آتا یؤتی جو فعل ہم پڑھ چکے ہیں، اسی سے یہ فعل ماضی میں جمع کر صیغہ ہے، آتینا. بقوتن مضبوطی کے ساتھ، بقوتن با قوتن یہ دو ٹکڑے ہیں، مضبوطی کے ساتھ. و اور اذکرو اور تم یاد رکھو، ذکر یذکر سے اذکر، اذکرو تم یاد کرو، یاد رکھو، ما اسے، فیہی جو اس میں ہے، ما اس کو جو اس میں ہے اس کو یاد کرو. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم یہ دو ٹکڑے ہوں گے، لعلکم تم پرہیزگار بن جاؤ، تتقون. ترجمہ میں دیکھیں، اب اس کی شرح دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر، ورفعنا فوقکم. تو یہ ایک تصور اگر ہم کریں کہ بنی اسرائیل کو اوپر ایسے پہاڑ کو اوپر لٹکا دیا گیا کہ تم اپنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے کہ ہم اللہ تیری تعلیمات پر عمل کریں گے، اس وعدے کو تو پورا کرو، نہیں تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، نہیں تو پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. تصور اگر ہم کریں کہ ایک بڑا پہاڑ جو بنی اسرائیل کے سر پر جھول رہا تھا، اور ان میں سے کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا، تو یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے اس عمل سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کو پورا اتمام سے کریں، یعنی جو وعدے ہم نے کیے ہیں، جیسے کہ انسان سے وعدہ کیا گیا، عالم ارواح کے اندر بھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، تو انہوں نے کہا بلا، سب نے کہا بلا کیوں نہیں، کہ یعنی کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ کے تعلیمات کو، احکامات کو ماننے کا جو ہم نے وعدہ کیا، تو اس وعدے کو ہم پورا کرنے کا اہتمام کریں. نہیں تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اس طرح سے جیسے بنی اسرائیل پر ایسا وقت ہے، تو ہم پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے. اس سے پہلے ہمیں اپنے جو ہمارے اس کو درست کر لینا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. اب ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ واقعہ ہوا. خذوا ما آتیناکم، یہ دوسری بات کی کہ تم کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب میں موجود جو مضامین ان کو اچھی طرح سے یاد کر لو، سمجھو، غور کرو، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ کتاب ان کو تورات دی کی تھی، تو تورات کے بارے میں ہی یہ بات ہوگی. تو آج ہمارے پاس قرآن پاک ہے، تو ہمیں بھی اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے. اب ایک حدیث لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز برا نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یعنی جو کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، احادیث ہیں، اس کے اندر بھی جو تعلیمات ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. پہلے بات اس کو پڑھو، پہلا سٹیپ کیا ہے، اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے اور فکر کرنا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. یہ کام کرنا ہے، تو اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو. تو یا اس میں سے ثبوت ملتا ہے. اس سے آیت کا آخری ٹکڑا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو کچھ اس میں ہے اسے خوب یاد رکھو. انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اسے ہمیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ تمہیں
پہلے تو جو چیز دی گئی اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو پکڑ لو اس کا، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف پکڑ نہیں رکھنا، صرف اس کو سنبھال کے الماری میں نہیں رکھ دینا، بلکہ اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جب اس کو پڑھو گے، یاد کرو گے، سمجھو گے، تو پھر ہی تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ ہی چاہیے، کیونکہ ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تو یہ تقویٰ ہی مقصود ہے، اس لیے کتاب کو پڑھو اور سمجھو اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ حکم وذکر معافی اگرچہ تو راسم مطلب تھا، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے، یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ لعلکم تتقون، اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس کے احکام کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، یہ تقویٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بچائے گا۔ جب کبھی آپ کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لیں تو اس کو یاد رکھیں اور اس کو بہتر انداز سے مکمل کریں۔ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب ایک ذمہ داری لے لی ہے، تمہیں وہ کتاب دے دی گئی ہے، تمہارے ذمہ لگا دیا گیا کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو اب اس کو اس کام کو بہتر سے انداز میں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بھی ایک سبق شاید سے۔ الحمدللہ پہلی آیت آج کی ہم نے مکمل کی۔ آج کے سبق میں دوسری آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر، ثم بنا ہم جانتے ہیں، ثم بنا پھر، تولیتم تم پھر گئے، تولیتم یہ تولا کا فعل ہم ابھی پڑھ لیں گے آگے کسی کورس میں، تولا تولیتو تولیتم تم سب پھر گئے، جمع کا صیغہ ہے فی الماضی میں۔ من بعد ذالک اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فلولا یہ تین ٹکڑے ہیں، فا تو لو اگر، لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، و اور رحمتہ اس کی رحمت، تو کیا ہوتا، لکنتم، لکنتم دو ٹکڑے ہیں، لام الگ سے اور کنتم الگ سے، تو تم سب ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، تم سب ہو جاتے۔ ابھی یہاں پر ضرور کا جو ترجمہ ہوا ہوا ہے یہ لام کی وجہ سے ہے، یہ تاکید کے لیے آیا ہوا ہے لام، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کورس میں پڑھ لیں گے، لام تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ہے ضرور ہو جاتے، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ خاسر ہم پڑھ چکے ہیں، خاسر نقصان اٹھانے والا، خسارہ اٹھانے والا، اور خاسرون کی جمع خاسرون اور خاسرین، یانون سے جمع اور باؤں سے جمع، اور کون تم کانا یکونو فعل پڑھ لیا ہم نے، اس سے کون تم کا صیغہ ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، یہاں پر جو پہلا ٹکڑا ہے آیت کا، اس کے اندر یہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ پھر اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے، انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، یعنی کہ ایک وقت جب ان پر عذاب آنے لگا، پہاڑوں پر کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت بات مان لی، اور فوری طور پر بعد میں پھر جب عذاب ہٹ گیا اور پھر اپنے وعدے کو انہوں نے توڑ دیا، پھر نافرمانی والی زندگی میں واپس آ گئے، پھر اس چیز کو بھول گئے کہ ہمیں اللہ نے اس طرح بھی تنبیہ کی تھی، اس چیز کو بھول۔ اللہ فرماتے فلولا فضل اللہ، اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ فضل کا معنی زیادہ کرنا، ایکسٹرا کسی کو کوئی چیز دی جائے اس کو کہتا ہے فضل، یعنی اس کی جو محنت ہے اس سے ایکسٹرا اگر اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے تو اس کو فضل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز، اگر کوئی کچھ زیادہ دے رہے تو اس کے وجہ سے اس کے اثر اثاثے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بھی بڑی پوائنٹ کی بات ہے، فضل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کیونکہ تمام خزانے جو اللہ کے قبضہ میں ہیں ان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، اللہ جس کو جتنا بھی دے جا رہے ہیں اللہ کے اس کی دینے کی وجہ سے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس لیے انسان کے اگر اپنے خزانوں سے دیتا ہے تو انسان کے خزانوں میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کا فضل کا معنی کیا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ فضل کا معنی زیادہ ہونا، یعنی کہ
اللہ اتنا دے گا کہ اللہ کے خزانوں میں اس دینے کی وجہ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اور دوسرا فضل کا معنی یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، کہ جو اس کے عمل سے زیادہ اس کی جو اس نے مزدوری کی ہے، اس کی مزدوری سے کا جو اجر طے کیا گیا، تو اس سے زیادہ اس کو اگر دیا جائے، ایکسٹرا دیا جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فضل. یعنی کہ دینا جو کسی کے ذمہ ہوتا ہے، اگر اس کسی کے ساتھ ایک طے ہو جاتا ہے کہ اتنا تمہیں اس کا معاوضہ دیا جائے گا، تو وہ معاوضہ اس کو دے دیا جائے. اور اس کے زیادہ بھی جب دیا جائے گا، تو یہ زیادہ دینا اس کے ذمہ ضروری نہیں تھا، لیکن اس نے زیادہ دے دیا، تو گویا کہ اس کا طرف سے فضل ہے. تو اللہ بھی انسان پر فضل کرتا ہے، اور ہم اللہ کے فضل کے ہی طلبگار ہے کہ اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے. لکن تم میں خاسرین فلولا فضل اللہ علیکم ورحمت. اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے. رحمت کا معنی اس کے بے انتہا محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا، اس نے تم کو معاف کر دیا، اور تمہاری اتنی ساری نافرمانی کے باوجود تمہاری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا. یعنی کہ بنی اسرائیل کی آپ تسلسل سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں اس کورس میں، کہ بنی اسرائیل کو کس قدر نعمتیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تسلسل کے ساتھ ان کی ناقدری کرتے رہے اور وعدہ خلافیاں کرتے رہے. لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہی تھا کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قوم میں، اس بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا انسانوں کی رہنمائی کے لیے. یہ بھی بہت بڑا انعام تھا. لَكُنتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ. دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے. اس سے آگے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کے جو خطائیں تھے اس کو معاف فرما دیا بنی اسرائیل کے خطا کو. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائے کہ وہ گناہ گار کو بھی ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے تو اپنے گناہوں سے باز آ جائے. تو ہمارے لیے یہ بھی جو زندگی ہماری باقی ہے، وہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ اللہ موقع دے رہے ہیں کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اور جن گناہوں کی وجہ سے تم ہلاکت و بربادی کی طرف جا رہے ہو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور گناہوں سے توبہ کرو اور سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ. یہ بھی ہمارے لیے ایک مہلت ہے، موقع ہے. دنیا کے اندر جو ہمارے سامنے جو بہت سارے لوگ ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بیسیکلی ایک میسج ہوتا ہے کہ آج وہ چلے گئے، کل کو ہم نے بھی اسی راستے پر جانا ہے. اور یہ اٹل حقیقت ہے، اس کا کوئی بھی وہ ڈینائی نہیں کر سکتا اس بات سے کہ وہ چلا گیا تو میں نے نہیں جانا. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے ایک نشانی کے طور پر وہ ہمارے قرب و جوار میں لوگ جیسے جا رہے ہیں، وہ اسی طریقوں سے جا رہے ہیں. کوئی نارمل ڈیتھ ہے، کسی کی ایکسیڈنٹ میں، کسی کی اس طرح اور یہ ایسے ایسے چیزیں بن گئی ہیں موت کی کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ناگہانی اموات سے. کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات بڑی اہم ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے کر جانے کا سبب بنے گی. ہمیں یہ بات کرنی کہ ہم نے اپنے اعمال پر جو ہے وہ اترانا نہیں ہے. ہم اعمال کر رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، اور ان اعمال کے بل بوتے پر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، بلکہ یہ ایک ذریعہ تو ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اگر وہ ہم پر ہو جائے تو ہمیں آخرت میں نجات مل سکتی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ دوسری آیت ہم نے مکمل کی. اس کا دونوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں با محاورہ. اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، پکڑو. اور یہ کیا کہا کہ پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. دوسری آیت کا ترجمہ ہے پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والے. اسباق دعا اور پلان دیکھتے ہیں. اسباق ہم نے ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ پہاڑ اٹھایا تھا ان کا وعدہ پورا کرانے کے لیے، تاکہ وہ سنجیدگی ظاہر کر لیں. اور دوسرا حکم کیا دیا گیا تھا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرو، اور تقویٰ حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے. آئیے دعا دیکھتے ہیں آج کے جو آیت ہے، اس کے بعد ہم نے کیا دعا کرنی ہے. ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا دعا کرنی چاہیے؟ دعا کیا کرنی کہ اللہ میری مدد فرما کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے میں،
اور تمام حقوق اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور آئندہ زندگی کا بیان کرنے کے انشاءاللہ میں روزانہ قرآن حدیث اور سیرت کا مطالعہ کروں گا اور اس کے نوٹس بناؤں. یہ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، اور جو چیزیں اس طرح کی بتائی جاتی ہیں وہاں پر، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آیات کے اندر آ جائیں، احادیث میں آ جائیں، اس کو اپنے پاس لکھیں جس سے ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے. تو یہ تصور احساس کے ساتھ ہم نے آیات کا مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد پھر دعا کریں، پھر اپنا احتساب ہے، پلان ہے اور تبلیغ ہے. یہ سلائڈ ہمیں عام طور پر تمام جو سلائڈ اس کے بعد ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے انشاءاللہ. آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء میں سب سے پہلے خاسرین، خاسرون ہے، اور جمع خاسرون آتی ہے، واؤ نون سے جمع آتی ہے، اور یا نون سے بھی جمع آتی ہے. خاسرین یہاں پر یا نون سے جمع استعمال. افعال میں آتا ہے رفع یرفع، فتح یفتح سے آتا ہے رفع، بلند، اس نے بلند کیا. رفع، یرفع، ارفع، رافع، مرفوع اور رفع. یہ تین حرف افعال میں جو صحت مند افعال والی کیٹیگری ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں فتح، نصر، ضربہ اور سمیع سے آتے ہیں افعال. ذکر یذکر، نصر ینصر سے آتا ہے، صحت مند فعل ہے. ذکر یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر. ذکر بھی مصدر استعمال ہوتا ہے اور ذکرا بھی مصدر استعمال ہوتا ہے. ذکر زیادہ مشہور. خاسر، خاسر یخسر، سمیع سے یوز ہوتا ہے. خاسر یخسر، اخسر، خاسر، مخسور، خسر. خسر بھی مصدر ہے اور خسران بھی مصدر ہے، دونوں طرح سے مصدر استعمال ہوتا ہے. اور اسی سے خاسرون جو تھا اسم فاعل، اسی سے جمع آئی خاسرین. تین حرف فعال میں کمزور افعال دیکھتے ہیں. آخذا، ہمارا کی طرف فعل ہم نے پڑھا ناصرہ سے. آخذا یاخذ، خذ، آخذ، ماخوذ، اخذ. آخذا اس نے لیا، اس نے پکڑا. کانا یکون، کالا یکون کی طرح آتا ہے. کالا کا باب نصرہ ہے تو کانا کا باب بھی نصرہ ہے. کانا یکون، کن، کائن، ڈیش اور کون. مزید فی کا کوئی بھی فعل یہاں پر نہیں آیا آیت کے اندر، تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے قرآن کا حصہ الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کوس 3 صفحہ نمبر 9 اشارہ بی. دوسرے جو صفحہ نمبر 9 ہے اس کو دوسرا اشارہ ہے اشارہ بی. اور گرامر میں آج ہم نیا ٹیبل سیکھیں گے. آمنا. آمنا کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے قرآن میں پڑھا بھی ہے، لیکن آج انشاءاللہ سیکھیں گے کہ آمنا کس پیٹرن پر آتا ہے. اور یہ قرآن پاک میں تقریباً 812 دفعہ استعمال ہوا ہے تقریباً. مختلف شیپ میں آتا ہے، ماضی، مضارع، فعل امر، نہیں وغیرہ. اس میں آمنا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا یہاں نیچے ہے موجود ہے کہ اسلمہ کی طرف وزن. اسلمہ کا وزن پر ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کا جیسے اسلمہ کا باب ہے، اس کا مطلب ہے اسلمہ یسلم، اسلام ہے تو باب افعال ہے اس کا، تو آمنا کا بھی باب افعال ہوگا. لیکن چونکہ یہ کمزور حروف میں سے آیا ہوا ہے تو اس کے جو وزن ہے وہ بظاہر برابر نہیں لگ رہا، لیکن انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ مزید فی کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں، اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھ چکے ہیں، اور 8 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے، یہ سیکھ چکے ہیں. اس کا ایک دفعہ آتا ہر گرامر کے لیسن میں ہوتا رہتا ہے. سلائڈ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان سلائڈ سے ان 2 سلائڈوں کو خاص کر یاد رکھیں. یہ QC3 کا سارا سلیبس ہے، یہ والی سلائڈ اور اس کے بعد یہ والی سلائڈ. ٹھیک ہے جی. اس میں 8 ابواب ہیں. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ باب کون سا ہے، پیٹرن کون سا ہے، اور اس سے ہم نے سب سے پہلا مصدر کون سا سیکھا ہے، اور پھر اس کا ماضی کیا ہے، ماضی کا پہلا سیکھا. ٹھیک ہے. QC3 میں ہم پڑھ رہے ہیں اسلمہ سے ہم نے اقامہ، الکا پڑھ لیا. اب اسلمہ سے حمزہ کے ساتھ بھی کچھ افعال ہے، وہ بھی اسلمہ کے پیٹرن پر آتے ہیں. اس میں سے پہلا ہے آمن. آمنا سیکھتے ہیں. آمنا وہ ایمان لایا. آمنا وہ ایمان لایا. آمنا اس کے اندر شروع میں حمزہ زائد نظر آ رہا ہے، اور باقی اس کا جو روٹ لیٹر کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں. آمنا. سالمہ سے اسلمہ بنا تھا تو آمینہ سے آمنا بنا. اب غور سے اس کو دیکھیے گا. آمنا کے اندر ہمیں آمنا میں ہمیں کیا نظر آیا تھا کہ ایک یہ دیکھیں آمنا میں ہمیں یہ الف نظر آ رہا ہے، اس کو ہم الف کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کو کھڑا زبر الف کے برابر ہوتا ہے نا. آمنا.
اصل میں یہ دو حمزہ تھے، یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، اصل میں یہ دو حمزہ تھے، جیسے امانا، امینہ اصل میں کیا تھا؟ امانا تھا، امانا، یہ اس کی اصل ہے۔ تو امانا اسلامہ کا وزن ہے، امانا اسلامہ۔ جب دو حمزہ جمع ہو گئے ہیں اور ایک ساکن ہے، ایک کے اوپر حرکت ہے، تو عربی کے اندر یہ ایک رول ہے کہ جب دو حرف ایک ہی جیسے جمع ہو رہے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک کو آپس میں مرج کر دیتے ہیں۔ تو مرج کیا تو اس میں یہ کیا بنا ہے، یہ ساؤنڈ چینج ہو جائے گا، پھر آمنا بن جائے گا، یہ ساؤنڈ یہ والا بن جائے گا، آمنا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں ایک یہ بھی چیز یہاں پتہ چلے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کا مادہ حمزہ میم اور نون ہے، اس کا مادہ کیا ہے، حمزہ میم اور نون، اور ایک حمزہ یہاں پر زائد ہے، جو پھر ماضی کے اندر آ کر وہ بنا ہے، وہ بن گیا ہے، الف بن گیا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ دو حمزہ جمع ہو گئے تھے نا ماضی میں، تو وہ الف بن گیا۔ آگے کئی سیگوں میں ایسے ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر حمزہ کی جو شیپ ہے وہ چینج ہوتی رہیں گی، وہ وہاں پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، ماضی میں یا مضارع میں جا کر دیکھیں گے، یا اسم فاعل اسم مفعول میں چینج ہوگی حمزہ کی شیپ۔ حمزہ کی آپ نے جب ہم نے QC2 میں پڑھا تھا الف اور حمزہ کا فرق، وہاں پہ ہم نے حمزہ کی یہ شکل پڑھی تھی جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ بھی حمزہ ہے، اور ہم نے ایک یہ شکل پڑھی تھی، یہ بھی حمزہ ہے، ہم نے ایک یہ شکل پڑھی تھی، یہ بھی حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف شیپ ہم نے حمزہ کی پڑھی تھی، تو یہ سارے حمزہ ہی ہیں، کبھی واو کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، کبھی یا کے اوپر، کبھی حمزہ کے اوپر الف کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، تو یہ تینوں حمزہ ہی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں اسی ٹیبل۔ تو پہلی بات یہاں پر ہم نے یہ کیا سیکھے کہ ماضی سیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں سالمہ سے اسلمہ جیسا تھا، یہاں آمینہ سے آمنا ہے، آمینہ سے آمینہ منا امن میں ہوا، اور آمنا وہ ایمان لایا، آمنا۔ اب یہ دو لفظ آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں کہ آمینہ آمنا تھا اصل میں اسلمہ کی طرح ہے، اور آمنا سے آمنا کیسے بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد ہے۔ آئیے اس کا ماضی دیکھتے ہیں، آمنا، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنتا آپ ایمان لائے، آمنتو میں ایمان لایا، آمنتم آپ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے۔ شروع میں دیکھ رہے ہیں آپ کو آمانا حمزہ میم اور نون نظر آ رہا ہے، اور آخر میں تا تو تم نا کا اضافہ ہے یہاں پر ماضی میں، اور آمنا سے جیسے ہم نے آمنتا آمنتو ہے نا، آمنتو باللہ و ملائکتی، تو یہ آمنتو یہ آمنا سے ہی نکلا ہے، آمنا فعل جو ہم نے آج پڑھ رہے ہیں اسی سے نکلا، آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، بالیوم الاخر آخر کے دن پر ایمان لایا، اور کتابوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، تو یہ آمنتو اسی سے ہے۔ آمنتا آپ ایمان لائے، آمنتو میں ایمان لایا، آمنتم آپ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے۔ تو آمنا آمنو جب بات کی ہم نے تو ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آمنتا آمنتو جب بات کی تو پھر ہماری آپس میں بات چیت ہو گئی، یہ ڈائلاگ میں آ جاتی ہے بات۔ تو آمنا آمنو کسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آئیے عربی بول چلے اس کو سیکھتے ہیں، آمنا کو، حل آمنا کیا وہ ایمان لایا، نام آمنا جی ہاں وہ ایمان لایا، حل آمنو کیا وہ سب ایمان لائے، نام آمنو جی ہاں وہ سب ایمان لائے۔ تو یہ ماضی ہم نے سیکھ لیا، ماضی میں سیم آنسر آ جائے گا، اور جو لائن لگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن سے اوپر غائب کے بارے میں کسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کے بارے میں سیم ہی آنسر آتا ہے نام کے ساتھ، اگر پازیٹیو آنسر دینا ہو، اگر نیگیٹو آنسر دینا ہو تو پھر ہم اس میں ماں کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ پھر حل آمنتا کیا آپ ایمان لائے، تاکہ جواب تو سے آئے گا، نام آمنتو جی ہاں میں ایمان لایا، حل آمنتم کیا آپ سب ایمان لائے، نام آمنا جی ہاں ہم سب ایمان لائے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، ماضی میں ہم نے سیکھا۔ آئیے عربی بول چلے میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کرنے کے لیے اسم ساتھ ملاتے ہیں، کیسے، حل آمن باللہ، اس کا ترجمہ ہوگا کیا وہ ایمان لایا اللہ پر، اللہ پر ایمان لایا تو با کا معنی ساتھ ہوتا ہے، تو ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتے ہیں، پریپوزیشن جو ہوتی ہیں، یہ ان کے میننگ ہر لینگویج میں اپنے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس کے بارے میں QC1 میں ایک بڑی مثال پڑھی تھی، آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، اب پر کر یہ اردو میں کیا آتا ہے، عربی میں پر کے لیے اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں اللہ نہیں استعمال ہو عربی میں، بلکہ با آیا ہے، تو با کا ترجمہ اردو میں
پر ہو رہا ہے جو کہ اللہ کا ترجمہ بنتا ہے. تو یہ آئی بلیو ان اللہ، وہاں پر بھی ہم انگلش میں بھی اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی. تو یہ بات ہم یاد رکھیں گے کہ یہ جو حروف ان کے معنی ہر زبان میں اپنے ہوتے ہیں. حل آمن باللہ کا ترجمہ ہوگا کیا وہ اللہ پر ایمان لایا. تو جواب میں نام کے ساتھ ہوگا نام آمنا باللہ، جی ہاں وہ اللہ پر ایمان لائے. حل آمنو باللہ کیا وہ سب اللہ پر ایمان لائے، ماضی کا ترجمہ ہے. نام آمنو باللہ جی ہاں وہ سب اللہ پر ایمان لائے، یہ غائب کے بارے میں بات ہوگی. حل آمنت باللہ کیا آپ اللہ پر ایمان لائے. نام آمنت باللہ جی ہاں میں اللہ پر ایمان لایا. حل آمنتم باللہ نام آمنا باللہ جی ہاں ہم سب اللہ پر ایمان لائے. تو یہ ایک قسم کو ساتھ ملایا تو ترجمہ اور زیادہ ہمیں یاد ہو گیا. الحمدللہ. ماضی کے بعد جب ہم مضارع کی طرف آتے ہیں تو آمنا کا مضارع تھا یؤمنو. آمنا یؤمنو. اب یؤمنو یہاں پر یہ بات یہ میں رکھیں کہ یہ جو حمزہ ہے یہ بھی یا کے بعد یا تو جو ہے نا یہ یا مضارع کا ہے شروع میں جو آ رہا ہے، لیکن یہ حمزہ ہے. یہ کیا ہے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اس کو واو نہیں پڑھنا. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ حمزہ کی شیپ ہم نے پڑھ لی ہے تو اس میں اس طرح کی اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں. تو پڑھیں گے یؤمنو، یعنی تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے یؤمنو. یا تھا آمنا مضارع میں کہ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. یؤمنون آپ سب ایمان وہ سب ایمان لاتے ہیں. تو مینو آپ ایمان لاتے ہو. اومینو تھوڑا سا فرق آ جائے گا یہاں پر. باقی مضارع کے تمام سیغوں میں حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، لیکن یہاں یہ جو مضارع کا یہ والا سیغہ ہے متکلم والا جو آنا کی طرح آتا ہے اومینو. یہاں پر چونکہ حمزہ دو جمع ہو جاتے ہیں تو حمزہ دو جب جمع ہوں گے تو ان کے پڑھنے کا انداز چینج ہو جائے گا. پڑھیں گے اومینو. اومینو میں ایمان لاتا ہوں. تو مینونا آپ سب ایمان لاتے ہیں. نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں. نؤمنو باللہ جیسے ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو مضارع سیکھا، مضارع کو کیسے ہم کریں گے ایک دفعہ رواز کرتے ہیں. یؤمنو یؤمنونا تو مینو اومنو تو مینونا نؤمنو. تو یہ مضارع کو پڑھتے ہوئے حمزہ کو جھٹکا ضرور دینا پڑے. عربی بول چالے میں حال یؤمنو کیا وہ ایمان لاتا ہے. نام یؤمنو جی ہاں وہ ایمان لاتا ہے. حل یؤمنون کیا وہ سب ایمان لاتے ہیں. نام یؤمنون جی ہاں وہ سب ایمان لاتے ہیں. مخاطب کے ساتھ حل تؤمنو کیا آپ ایمان لاتے ہو. نام اومنو آ جائے گا، یہاں پر جھٹکا نہیں ہوگا، یہاں پہ ہوگا اومنو جی ہاں میں ایمان لاتا ہوں. حل تؤمنون کیا آپ سب ایمان لاتے ہیں. نام نؤمنو جی ہاں ہم سب ایمان لاتے ہیں. یہ عربی بول چال میں جب اس مضارع کو ہم نے سیکھا تو الحمدللہ اس کو معنی واضح ہوا. اسی طرح سے یہاں مضارع میں بھی ہم ساتھ ملا لیں گے آخرت کا لفظ. آخرت یوم آخرت کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہ حل یؤمن بالآخرۃ. ترجمہ کیا ہوگا، کیا وہ ایمان لاتا ہے آخرت پر. بالآخرۃ آخرت پر ایمان لاتا ہے، کیا وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے. نام یؤمن بالآخرہ وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. حل یؤمنون بالآخرہ کیا وہ سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں. نام یؤمنون بالآخرہ جی ہاں وہ سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اچھا گمان کرنا چاہیے کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. حل تؤمن بالآخرہ کیا آپ آخرت پر ایمان لاتے ہو. نام اؤمن بالآخرہ جی ہاں میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں. حل تؤمنون بالآخرہ کیا آپ سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں. نام نؤمن بالآخرہ جی ہاں ہم سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ماضی کا ساتھ ساتھ ہم نے جب مضارع کو عربی بولچا میں پڑھا تو اس کا ترجمہ بھی اور اچھی طرح ہمیں یاد ہوگا. الحمدللہ. اب اس کے سیکھتے ہیں فعل امر کیسے بنے گا آمنا کا. تو آمن چونکہ ہم نے بات کی تھی کہ اسلمہ کی طرح ہے، تو جیسے اسلمہ کا ہم نے اسلمہ سے اسلم بنا تھا، ماضی سے ہم نے بنایا کہ ہم نے سیکنڈ لاسٹ پر زیر کی اور آخر کو ساکن کر دیا تھا، اسلمہ سے اسلم بن گیا. اس طرح سے آمنہ کا آمن بنے گا. آمنہ کا آمن بن جائے گا. اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو میم ہے عین کلمہ، اس میں زبر کو زیر سے بدلیں گے اور آخر کو ساکن کریں گے، نون کو ساکن کریں گے تو کیا بن جائے گا آمن. سمپل ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. تو آمنہ سے
आमिन बन गया, अस्लमा से आसिम बना, आमना से आमिन बन गया। आमिन तो ईमान ला। अब पढ़ते हैं आमिन ईमान ला, आमिनू तुम सब ईमान लाओ, ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनू मत ईमान लाओ। ये जो हम पढ़ते हैं आमिनू तुम ईमान लाओ, आमिनू अब हम जान चुके हैं यहाँ पर इस सीगे में कि हमारा फिर पढ़ के कि आमिनू फिर अमर में जमा कर सीगा आमिन। एक है आमनू, आमना आमनू, यानी कि माजी में अगर यहाँ पर जबर हो तो आमनू बनेगा, तो वो ईमान लाए, ये आमनू बनेगा माजी का सीगा, वो ईमान लाए। अगर जेर आ जाएगा मीम पर तो आमिनू तुम सब ईमान लाओ, ये फिर अमर बन जाएगा। अरबी बोलचाल में आमिन तो ईमान ला, तो क्या इसका आंसर होगा? चूंकि हम जान चुके हैं कि माजी के बाद, माजी मुजारे के बाद जब हम फिल अमर और नहीं शुरू करते हैं, फिल अमर और नहीं का जो आंसर है वो फिल मुजारे से ही आता है, तो ओ मीनू आएगा। आमिन तो ईमान ला का जवाब आएगा ओ मीनू, मैं ईमान लाता हूँ या लाऊंगा। आमिनू तुम सब ईमान लाओ, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं या लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। माजी मुजारे फिल अमर हमने सीख लिया, फिर नहीं सीख लिया। अब इसका इसम फाइल और इसम मफूल बहुत आसान है। मजीद फी का शुरू में पेश वाला मीम लगाना ही है और सेकंड लास्ट को जेर देंगे तो इसम फाइल बन जाएगा, और जबर देंगे तो इसम मफूल बन जाएगा। जैसे अस्लमा से मुस्लिमुन, सफा के इशारा मुस्लिमुन इसम फाइल है और मुस्लमुन इसम मफूल बना था। और आखिर में जो तनवीन लगाते हैं वो तो हम इसम की नामत वजह से लगाएंगे आखिर में तनवीन। तो अब कैसे बनाएंगे? आमना से मुमिन, मुमिनुन, मुमनुन, ये मुमिन आखिर में ये साकिन जो है, ये पढ़ने में साकिन पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो इस पे तनवीन आएगी। मुमिनुन, मुमनुन, मुमिनुन, मुमनुन, सिंपल है। शुरू में पेश वाला मीम लगा दिया तो ये बन गया मुमिनुन और मुमनुन। इसम फाइल इसम मफूल में भी हमजा को झटका देके पढ़ना है, ये भी हमजा की एक शक्ल है जैसे हमने पढ़ ली थी। और ये ठीक है, आइए इसको सीखते हैं। और इसम फाइल इसम मफूल के बाद इसका मस्तर क्या है? इस्लाम था, अस्लमा का मस्तर इस्लाम है, यहाँ ईमान है। आमना का मस्तर क्या है? ईमान। यहाँ पर शुरू में हमजा जायद है और मीम के बाद अलिफ यहाँ पर जायद है, सेम उसका साउंड है इस्लाम ईमान। मुमिनुन, मुमनुन, ईमान, मुमिनुन, मुमनुन और ईमानुन। अरबी बोलचाल में हल अंता मुमिनुन, इशारा समझे, हल अंता मुमिनुन, क्या आप ईमान लाने वाले हो? नाम अना मुमिनुन, नाम क्या कहेंगे? नाम अना मुमिनुन, जी हाँ मैं ईमान लाने वाला हूँ। हल अंतुम मुमिनूना, जमा का सीगा है मुमिनूना, क्या आप सब ईमान लाने वाले हो? नाम नहनु मुमिनूना, जमा का इशारा है मुमिनुन था, उससे बना मुमिनूना। जब राइट हैंड की तरफ आप खींचेंगे तो मतलब होगा जमा इसम फाइल। आइए मोनस सीखते हैं। आमना था मुज़क्कर में, आमना वो ईमान लाया, तो आमनत जस्ट तासागन लगा देंगे, वो ईमान लाई। और अंता तुमिनु था तो हिया तुमिन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके टेबल को मुकम्मल करते हैं, साथ इशारे जरूर करें। आमना, आमनू, आमंता, आमंतु, आमंतुम, आमन्ना। युमिनु मुजारे में झटका दे के पढ़ेंगे, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, ऊमिनु, तुमिनूना, नुमिनु, आमिन, आमिनू, ला तुमिन, ला तुमिनू, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन। माजी कैसे किया था? हुआ आमना, या आमनत, मुज़क्कर से मुअन्नस बना। और हुआ युमिनु, हिया तुमिनु, मुअन्नस का इशारा बाएं हाथ से करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टेबल हमने दोहरा लिया। अब इसके 6 चाबियां करते हैं। आमना, युमिनु, आमिन, मुमिनुन, मुमनुन, ईमान। दोबारा कीजिए। आमना, युमिनु, आमिन, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन। तो ये 6 चाबियां हमने याद की। आमना की बहुत आसान फेल है,
आमना का जो कि अस्लमा की तरह आता है भाव इफ़आल से। वर्कबुक के अंदर क्वेश्चन है आमना। आमना का टेबल हमने सीख लिया। तो आमना हम सब अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए। हम सब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। ठीक है, हम सब ईमान लाए। तो क्या होगा? आमन्ना, आमना वो ईमान लाया, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, और आमन्ना हम सब ईमान लाए। आमन्ना ऐसे इसको लिखेंगे, आमन्ना बिल्लाही हम सब ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। वाह का माना है और, रसूल, रसूल उसका रसूल, अल्लाह का रसूल यानी कि व रसूली ही, व रसूली ही। आमन्ना बिल्लाही व रसूली ही, अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूल पर ईमान लाए। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा करें। कुल्लुन आमना बिल्लाही, कुल्लुन सब के सब, आमना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर। सब कुल्लुन सब के सब, आमना ईमान लाए अल्लाह पर, सब के सब अल्लाह पर ईमान लाए। तीसरा क्वेश्चन अरबी में हाँ में जवाब दें। हल तो मीनूना, हल तो मीनूना के आप सब ईमान लाते हो बिल यौमिल आखिर। बिल यौमिल आखिर का मतलब है आखिरत के दिन पर, क्या यौम आखिरत पर आप ईमान लाते हो आप सब? तो क्या जवाब देंगे? नाम नो मीनू, मुजारे है ऊपर तर्जुमा, मुजारे क्या इशारा करेंगे? नाम नो मीनू हम सब ईमान लाते हैं, बिल यौमिल आखिर आखिर के दिन पर। नाम लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे नो मीनो, नाम नो मीनो। ठीक है जी, नाम नो मीनो बिल यौमिल आखिर हम सब आखिर के दिन पर ईमान लाते हैं। अब देखिए असलमा की तरह अनफाका एक टेबल है, अनफाका उसने खर्च किया, अनफाका असलमा। तो अनफाका के अंदर भी हमें देखने के नून फा और काफ मादा है, उसका हमजा जाहिर है, इसके अंदर मजीद भी का फेल है हमजा वाला। तो अब इसको हम क्या क्या कहेंगे? असलमा की तरह अनफाका, तो अनफाका का पूरा टेबल भी करेंगे असलमा की तरह। अनफका, अनफकू, अनफकता, अनफकतु, अनफकतुम, अनफकना। और फिर अनफका से युनफिकु आएगा, युनफिकु, युनफिकूना, तुनफिकु, उनफिकु, तुनफिकूना, नुनफिकु। और जैसे अस्लिम था वहां पे असलम की तरह, यहाँ पे अनफिक तू खर्च कर, अनफिकू तुम सब खर्च करो, ला तुनफिक, ला तुनफिकू, मुनफिकुन मुस्लिम की तरह, मुनफकुन और इनफाकुन मस्तर है। असलमा का टेबल जहां लिखा हुआ है आपके पास किताब में, उसको देखते हुए आप अनफका का पूरा टेबल बनाएंगे, असलमा को टेबल को देखते हुए। तो 6 चाबियों को वहां पर आप दायरे भी लगाएंगे जैसे यहाँ लगा दिए गए, और इसका तर्जुमा भी करना लिखे। आखिर में कोड नजर आ रहे हैं, तो कोड को आप याद करेंगे। 3 हरफी फ़ाल वाले कोड हैं, फ़ाता, नसर, ज़राबा, समिया, फिर 3 हरफी में मादा वाले जो कमज़ोर अफ़आल हैं उनके कोड हैं, और इस तरह से फिर मज़ीद फ़ी का फ़ाल के भी कोड्स हैं। इन कोड को हमने याद रखना है। कहीं भी हमें नज़र आ रहे हैं कि तो हमें ये कोड समझ आ रहे हैं। कोड को हम देख लेंगे तो हम पूरा का पूरा फ़ेल पहचान लेंगे, ये किस फ़ेल की तरह है, यानी इसका साउंड किस फ़ेल की तरह आता है। फिर बाप पहचाना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का सबक है वो मुकम्मल हुआ, उसमें ग्रामर का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। और आखिर में दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, पिलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।